हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? हमारा नॉवेल दीवाना हुआ ये दिल मेरा, और आज हम उसका पढ़ेंगे पेज नंबर 304। मैम, सर ने ही मुझे भेजा है ताकि आपको सूप पिलाकर दवाई दे सकूं, और वो साथ वाले रूम में ही हैं। और आपको पता है, जब आप बेहोश थे, जमखाम सर ने तो सबका बुरा हाल किया हुआ था। सबके बुलाने पर काट खाने को दौड़ते थे और एक पल को भी आपको अकेला छोड़कर हॉस्पिटल से नहीं गए थे। मैं वो 2 दिन यहाँ ही थी, और यहाँ तक कि उन्होंने उन दोनों आदमियों को भी पकड़ लिया जिन्होंने आपको अगवा किया था। उनकी अच्छी खासी धुलाई भी की है। रोजी की बात सुनकर वो मुस्कुराई, मगर उसका खुद से नाराज होने का सोचकर वो फिर उदास हो गई, मगर उससे मनाने का सोचने लगी कि कैसे मनाया जाए। जमखाम मेहरमा के कमरे से निकलकर थोड़ी देर के लिए रोजी को मेहरमा के पास छोड़कर और रामेश को बुलाकर हॉस्पिटल में उसकी सिक्योरिटी डबल करवाकर वो मेंशन वापस गया। अपना गुस्सा खत्म करना चाहता था, जो सिर्फ उन आदमियों जिन्होंने मेहरमा को किडनैप किया था मारकर ही खत्म होना था। वो बेसमेंट के अंदर दाखिल होकर सेल की तरफ जाने लगा। वो एक सेल को खोलकर अंदर दाखिल हुआ कि सामने एक आदमी बुरी हालत में जमीन पर लेटा हुआ था। उसके मुंह पर खून जमा हुआ था, जबकि हाथ और बाजुओं पर भी खून जमा हुआ था। वो पहले भी उस आदमी को मार चुका था, मगर मरने नहीं दिया था। जमखाम ने सेल के बाहर मौजूद गार्ड से ठंडे पानी की बाल्टी लाकर उस आदमी पर गिराने का कहा, तो गार्ड जल्दी से ठंडा पानी लाया और उस पर गिराया, तो वो आदमी हड़बड़ाकर उठा। जमखाम उसके करीब पंजों के बल बैठा और अपना चाकू निकालकर आहिस्ता आहिस्ता उसकी गर्दन पर फेरने लगा, जबकि वो आदमी पीछे होने की नाकाम कोशिश करने लगा। याद आया कि किसने तुम्हें भेजा था? वो चाकू की नोक उसकी गर्दन में गाड़ते हुए बोला, तो वो आदमी जल्दी से बोला, मुझे नहीं पता, हमें बस उसे किडनैप करके एक जगह लाने का कहा गया था। उसके बदले में हमें एडवांस पैसे दिए गए थे। तुमने उसके बाल खींचे थे अपने हाथ से, उसको पता है कितना दर्द हुआ होगा। वो उसका जख्मी हाथ पकड़कर कट लगाते हुए बोला, और अपनी बात मुकम्मल करके चाकू उसके हाथ के अंदर गाड़ दिया। उसकी दर्द से भरी चीखें बेसमेंट में साफ सुनाई दी। वो उसकी चीख सुनकर मुस्कुराया। उसे कभी पता ना चलता कि उसने मेहरमा के बाल पकड़े हैं, अगर मेहरमा उसका हुलिया ना बताती। उस आदमी का कद दूसरे से ज्यादा लंबा था, फर्क वाज़ा था। वो उसका दूसरा हाथ पकड़कर उसने भी अपना चाकू गाड़ते हुए मजीद बोला, तुम्हारी वजह से उसका खून जाया हुआ। वो 3 दिन बेहोश रही, सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो अपना चाकू उसके सीने में मारने लगा। आखिर चाकू उसके दिल में गाड़ कर उसने उसे मार ही दिया। वो चाकू अपने ब्लैक पैंट से साफ करता उठा और अपने खून से भरे कपड़े बदलने चला गया। अब उसका गुस्सा भी थोड़ा कम हो गया था। वो शावर लेकर निकला और अपनी शर्ट पहनकर उसके बटन बंद करने लगा कि उसका फोन बजने लगा। उसने फोन पर जनीक का नाम देखा तो फौरन फोन उठाया। फोन की दूसरी जानिब से जनीक की जगह किसी और की आवाज उसको सुनाई दी। उसके माथे पर बल नमूदार हुए। हेलो सर, मैं जनीक सर का गार्ड बात कर रहा हूँ। वो दरअसल सर, आज जनीक पर हमला हुआ था और एक गोली उनके बाजू को छूकर गुजरी थी। बाकी वो बिल्कुल ठीक है, हम क्लिनिक में मौजूद हैं। उस वक्त उन्होंने मुझे आपको खबर देने का बोला था और कहा था कि वो रात को आपसे बात करेंगे। तुम लोग कहाँ थे जब जनीक को गोली लगी? तुम लोग कहाँ थे जब जनीक को गोली लगी? वो सर्द आवाज में बोला। तो दूसरी जानिब से कांपती आवाज में जवाब आया, वो सर जनीक अपने दोस्त के साथ साइकिलिंग पर गए थे। उन्होंने हमें साथ आने पर सख्ती से मना किया था। वहाँ एक ओपन एरिया में नाश्ता करने वाले थे। जब उन पर हमला हुआ, उन्होंने हमें सिग्नल दिया था तो हम थोड़ी देर तक पहुंच गए थे, लेकिन तब तक एक आदमी ने उन पर गोली चला दी। मैंने कहा था ना कि जो मर्जी हो जाए उसे अकेला मत छोड़ना, मगर तुम लोगों के ख्याल में मुझसे ज्यादा जनीक की अहमियत है। उससे तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन उसे बता दो कि एक हफ्ते के अंदर अंदर वो मुझे मेंशन में वापस चाहिए, और तभी तुम लोगों की खिदमत में भी जॉन से करवाऊंगा, और जब उसके साथ साथ साई की तरह रहना अगर अपनी जिंदगी प्यारी है। जी 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 सर। रमखाम ने उसकी जवाब सुनकर फोन बंद कर दिया और अपने बालों में हाथ फेरते अपने गुस्से को कम करने की नाकाम कोशिश करने लगा। उसे ज्यादा गुस्सा इस बात का था कि उसे पता नहीं था कि कौन छुपकर उन पर हमला कर रहा था। उसने खुद पर काबू करते हुए अपनी शर्ट के बटन बंद किए और मेहरमा के पास हॉस्पिटल चला गया। रोजी ने जब मेहरमा को रामेश के बाहर मौजूदगी का बताया तो उसने रामेश को अंदर बुलाया और दोनों को अपना प्लान बताया, जिस पर दोनों ही राजी हो गए थे। रामेश ने बताया था कि जमखाम थोड़ी देर के लिए मेंशन गया हुआ है, जब वो वापस आएगा तभी वो रोजी वापसी मेंशन जाकर उसका काम कर सकेंगे। वो थोड़ी देर आंखें बंद करके लेट गई थी, जबकि रोजी उसके करीबी स्टूल पर बैठी हुई थी। कुछ वक्त बाद उसे कमरे के खुलने की आवाज आई और फिर जमखाम की आवाज उसे सुनाई दी, जो रोजी को अब जाने का कह रहा था। उसे दरवाजा खोलकर रोजी के बाहर जाने की आवाज सुनाई दी, मगर वो आंखें बंद किए ही लेटी हुई थी। फिर उसे अपना सर पर जमखाम का लम्स महसूस हुआ। जमखाम मेहरमा से पीछे होकर करीबी स्टूल पर बैठ गया, जबकि निगाहों का मरकज मेहरमा का चेहरा था, जिसकी हल्की सी कांपती पलकें उसके जागने का पता दे रही थी। उसने साइड टेबल से पानी का गिलास उठाकर पिया और स्टूल से उठकर कमरे में मौजूद छोटे सोफे पर बैठ गया और अपना लैपटॉप जो वो साथ लाया था उसे खोलकर अपना काम करने लगा।
مہرما نے جب زمخام کی کوئی آواز نہ سنی تو اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ اسے سامنے ہی صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کرتا ہوا نظر آیا۔ زمخام، اسے دھیمی آواز میں اسے پکارا۔ زمخام نے مہرما کی آواز سن کر اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ درد ہو رہا ہے، سر میں تھوڑی دیر دبا دو، وہ دھیمی آواز میں چہرے پر معصومیت لائے بولی۔ تو زمخام چپ چاپ اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے اس کے پاس آ کر اسٹول پر بیٹھ گیا اور اس کا سر دبانے لگا۔ وہ زمخام کی بات نہ کرنے پر منہ بگاڑتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔ اسے منہ بگاڑتے دیکھ کر زمخام نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ 1 گھنٹے بعد وہ ڈاکٹر سے پوچھ کر اب مہرما کو گھر لے کر جانے والا تھا۔ مہرما کے لیے وہ گھر سے جو کپڑے لایا تھا وہ نرس کی مدد سے بدل چکی تھی۔ مہرما کو اپنے حصار میں لے کر وہ ہاسپٹل سے نکلا اور اسے گاڑی میں بٹھایا جو اس کی خاموشی پر منہ بگاڑتے ہوئے بیٹھ گئی تھی۔ ان کے پیچھے گارڈز کی گاڑی موجود تھی۔ وہ مینشن پہنچے تو زمخام اسے دوبارہ اپنے حصار میں لیے چل پڑا۔ وہ ہال میں داخل ہوئے جہاں روزی اور رامیش موجود تھے۔ مہرما نے روزی سے اشارے سے پوچھا تو اس نے سر ہلا کر جواب دیا۔ وہ زمخام کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے اوپر پتہ نہیں کہاں سے پھول گرے۔ اس نے حیرت سے اپنے سامنے دیکھا جہاں کینڈل سے سوری لکھا گیا تھا۔ ابھی وہ صحیح طرح سے خوش بھی نہیں ہوا تھا کہ اسے چھینکیں آنا شروع ہو گئیں۔ اس نے مہرما کو چھوڑا اور جو چھینکنے لگا کہ مہرما بھی پریشان ہو گئی۔ زمخام، تو ٹھیک تو ہونا تم؟ زمخام اس کی بات سنے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا اور وہاں جا کر اسے تھوڑا سکون ملا۔ مہرما جلدی سے باہر آئی تو زمخام کو معصومیت سے دیکھ کر بولی، کیا ہوا زمخام، تم ٹھیک ہو؟ اب میں نے تمہارے لیے اتنا اچھا سرپرائز پلان کیا اور تم ایسے ہی باہر چلے آئے بنا جواب دیے۔ زمخام نے اسے ایک نظر گھور کر اپنی جیب سے رومال نکال کر اپنی سرخ ناک صاف کی اور رامیش کو بلایا۔ رامیش، یہ سب کچھ تم نے خود کیا؟ وہ طنزیہ مسکراتا ہوا بولا تو رامیش نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا، ہاں میں سر ہلایا۔ اس کی سرخ ناک کی وجہ سے اسے ہنسی آ رہی تھی۔ مہرما نے مجھے کہا تھا یہ سب کرنے کو، میں نے تو بس اس کا کہا مانا ہے زمخام، وہ جلدی سے بولا۔ تو زمخام نے آگے بڑھ کر اس کی گردن دبوچا اور بولا، تمہیں پتہ ہے نا مجھے پھولوں سے الرجی ہے، پھر بھی تم نے مہرما کو نہیں بتایا۔ وہ میں نے مہرما کو بتایا تھا، اس نے ہی مجھے پھر کہا تھا کہ تم سے سوری کرنے کے ساتھ تمہیں مزہ بھی چکھانا ہے، اس سے ناراض ہونے کا۔ وہ اپنی مسکراہٹ دبا کر بولا تو زمخام اسے چھوڑ کر مہرما کی جانب دیکھا جو ہنسی روکنے کی وجہ سے سرخ ہوئی پڑی تھی، مگر زمخام کے مڑتے ہی اس کی سرخ ناک دیکھ کر وہ زور و شور سے ہنسنے لگی۔ رامیش زمخام کے چھوڑتے ہی وہاں سے 9 2 11 ہو گیا۔ زمخام مہرما کو گھٹتے اس کے قریب جانے لگا تو مہرما اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر اپنی ہنسی روکتی ہوئی جلدی سے پیچھے کو ہونے لگی۔ فی الحال وہ بھاگ کر گرنا نہیں چاہتی تھی۔ اب زمخام اس کی طرف طنزیہ مسکراہٹ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت راہداری میں موجود تھے جہاں اس وقت کوئی موجود نہ تھا۔ مہرما پیچھے ہوتے ہوئے دیوار سے جا لگی تو زمخام اس کے قریب آ کر اس کو لے کے دونوں جانب اپنی بازو رکھتا اس کی جانب جھکا۔ تم جانتی تھی نا مجھے پھولوں سے الرجی ہے، پھر کیوں تم نے ایسا کیا؟ تم فضول میں غصہ کر رہے تھے، بات اتنی بڑی نہیں تھی جتنی تم نے بنا دی۔ میں بیمار تھی اور تم مجھ سے ناراض ہو کر مجھے اکیلا ہاسپٹل چھوڑ آئے، تو پھر مجھے غصہ تھا، پھر لیکن میں نے تمہیں منانے کا سوچ کر ساتھ مجھ سے ناراض ہونے کا بدلہ لینے کے لیے ایسا کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگی، جانتی تھی کہ وہ اس حالت میں اسے کچھ نہیں کہے گا۔ شاید تم بھول رہی ہو، تمہارے پاس میں روزی کو چھوڑ کر گیا تھا، اور اگر تم سوچ رہی ہو کہ میں تمہیں اس حالت میں کچھ نہیں کہوں گا تو یہ تمہاری بھول۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے بال جو چہرے پر آ رہے تھے انہیں پیچھے کرتا ہوا بولا تو مہرما اس کی بات سن کر اپنا منہ بگاڑا۔ زمخام نے اس کے چہرے پر جھک کر اس کی گال پر اپنے لب رکھ کر اس کی گالوں کو اپنے دانتوں میں لے کر ہلکا سا کاٹا تو مہرما کڑھا کر رہ گئی۔ پیچھے ہٹے زمخام، تم بہت بدتمیز انسان ہو، میری حالت کا ہی کچھ خیال کر لو، اور ویسے میں نے معافی بھی تو مانگی تھی۔ وہ زمخام کو پیچھے ہٹتے ہی اپنے گال پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی تو زمخام نے پیچھے ہو کر اس کی ناک کو ہلکا سا کاٹا اور اس سے دور ہو گیا، جبکہ اب مہرما اپنی ناک کو پکڑی زمخام کو گھور رہی تھی جو مسکراتے ہوئے ہال میں جا رہا تھا۔ کمینہ انسان، وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی اس کے پیچھے چل پڑی۔ زمخام نے روزی کو سارا کمرہ صاف کرنے کو کہا اور خود مہرما کو لے کر اپنے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں لے کر چلا گیا۔ زمخام مہرما کو دوائی دے کر سلا کر اب اسٹڈی روم میں موجود تھا۔ جب اس کا فون بجا اس نے زنیک کا نمبر دیکھ کر فون اٹھایا۔ ہیلو بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وہ گرم جوشی سے بولا، مگر اس کے لہجے میں ہلکی سی نکاہت زمخام نے ضرور محسوس کر لی تھی۔ میں ٹھیک ہوں زنیک، اور میں جانتا ہوں تم کیسے ہو۔ مجھے اگلے ہفتے تم مینشن میں موجود ملو، اور میری بات کو ہلکی میں مت لینا۔ آگے ہی مجھے تم پر بے حد غصہ ہے کہ تم اپنے ساتھ کارڈز کو نہیں لے کر گئے۔ زمخام سگریٹ سلگا کر بولا، سوری بھائی، پلیز اب مجھے یہاں تھوڑے دنوں کے لیے اور رہنے دیں، اور میں اب اپنے ساتھ گارڈز کو ہر جگہ لے کر جاؤں گا، پلیز بھائی کچھ دن اور بس۔ وہ منت کرتا ہوا زمخام سے بولا، جانتے ہو ابھی ڈیڈ کو میں نے تمہارے بارے میں نہیں بتایا، اگر بتا دیا تو وہ فوراً تمہیں واپس بلا لیتے، مگر اب تم کہہ رہے ہو کہ گارڈز کو ساتھ لے کر جاؤ گے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں تھوڑے دن اور وہاں رہنے کی اجازت دے دیتا ہوں، مگر یاد رکھنا گارڈز تمہارے ساتھ ہی رہیں گے۔ یہ بتاؤ کہ کچھ پتا چلا کہ کس نے حملہ کیا؟
جی بھائی، ان کے بازوؤں پر ایک مخصوص نشان بنا ہوا تھا۔ میرے ایک گارڈ نے دیکھا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ اس پر کراس کا نشان بنا ہوا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں وہ نشان کس گینگ کا ہے؟ جانتا ہوں، زیک نے تم پر حملہ کروایا، اسے تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی ایسا کرنے کی؟ اس نے اپنی موت کو دعوت دی تم پر حملہ کرنے کی۔ مزید دو چار باتیں کر کے اس نے فون بند کر دیا اور مہرما کے پاس واپس کمرے میں چلا گیا۔ اسے سوتا دیکھ کر وہ اس کے ساتھ لیٹ گیا اور اس کے ماتھے کو چوم کر ہلکا سا اس کے وہ گال چوما جس پر کاٹا تھا، اور اس کی ناک کو بھی ہلکا سا چوم کر وہ اسے اپنے حصار میں لیٹ گیا۔ ایک مہینے بعد وہ شیرزیاں کے بلیک مینشن رکنے پر خود ایک ڈیل کرنے یہاں سے کچھ دور ایک جگہ پر گیا تھا۔ اس نے پچھلے ہفتے ہی زیک کی سب سے بڑی ڈیل کو کینسل کروا دیا تھا اور آہستہ آہستہ اس کی گینگ کو بھی ختم کرنے لگ گیا تھا۔ مہرما اب بالکل ٹھیک ہو گئی تھی اور کل تک زنیک نے بھی واپس آ جانا تھا۔ ڈیل کر کے زنیک کے ساتھ 4 گھنٹوں بعد مینشن واپس آ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا تاکہ مہرما سے مل سکے۔ اب وہ گھر آ کر جب تک مہرما سے نہ مل لیتا اسے سکون نہ آتا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو خالی کمرہ دیکھ کر اس نے ایک نگاہ پورے کمرے میں دوڑائی اور مہرما کو پکارا کہ شاید وہ واش روم میں نہ ہو، لیکن جب کوئی جواب نہ ملنے پر اسے لگا وہ شیرزیاں کے ساتھ موجود ہوگی۔ وہ کمرے سے نکلا اور شیرزیاں کے کمرے میں گیا۔ اس نے دروازہ ناک کیا اور اندر داخل ہوا تو شیرزیاں کو اکیلے بیڈ پر لیٹا دیکھا۔ ڈیڈ، مہرما کہاں ہے؟ کہیں دکھ نہیں رہی وہ۔ زمخام، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھتا ہوا بولا۔ نہیں ڈیڈ، پہلے آپ یہ بتائیں مہرما کہاں ہے؟ زمخام، میری بات آرام سے سنو۔ مہرما نے چند دن پہلے مجھ سے بات کی تھی کہ وہ اپنی فیملی سے پاکستان جا کر ملنا چاہتی ہے اور تم اسے جانے نہیں دے رہے تھے۔ اس نے مجھ سے پوچھا تھا تو اسے میں نے اجازت دے دی۔ وہ آج کی فلائٹ سے وہ پاکستان جا چکی ہے، وہ 1 ہفتے بعد واپس آ جائے گی۔ زمخام کا چہرہ ان کی بات سن کر سرخ ہو چکا تھا۔ ڈیڈ، وہ میری بیوی تھی، آپ اسے کیسے بھیج سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے اب وہ چلی گئی ہے نا، تو اسے بتا دیجیے گا کہ اسے اب واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے اسے خریدا نہیں تھا کہ تم اسے قید کر کے رکھتے، اور وہ اپنے پیرنٹس سے ملنا چاہتی تھی، میں نے اسے بھیج دیا۔ اور تم سے تو میں یہ بات پہلے ہی ڈسکس کر چکا تھا، وہ واپس ضرور پاکستان جائے گی، لیکن وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے کہ وہ 1 ہفتے بعد واپس آ جائے گی۔ وہ تم کیوں نہیں اسے واپس آنے دو گے؟ جب میں نے ایک بار کہہ دیا کہ وہ واپس یہاں آئے گی تو ضرور آئے گی، اور اب جاؤ جا کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرو۔ وہ اس کے غصے سے بھری آواز سن کر تحمل سے گویا ہوئے۔ آپ تو اسے واپس لے آئیں گے مگر اب وہ اس مینشن میں نہیں آئے گی، آپ اسے دوسرے مینشن میں لے جائیے گا۔ وہ بولتا ہوا کمرے سے نکل گیا اور دھاڑ سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور ڈریسنگ روم میں گیا۔ اس نے الماری کھول کر دیکھی کہ شاید شیرزیاں اس سے مذاق کر رہا ہوگا، مگر خالی الماری اس کو منہ چڑھا رہی تھی۔ اس نے زور سے الماری کا دروازہ بند کیا اور کمرے میں آ کر غصے سے سائڈ ٹیبل پر پڑا واز اٹھا کر دیوار میں مارا تاکہ اپنا غصہ کم کر سکے۔ اس کے ہاتھ میں جو چیز آئی وہ اسے توڑ کر کمرے کا نقشہ بگاڑ کر مینشن سے نکل گیا۔ کراچی، پاکستان، رات کے 10 بجے، جہاں سردیوں میں راستے سنسان تھے، وہاں ایک مہرما خوشی سے گھر کی طرف رواں تھی۔ وہ آج کتنی خوش تھی کہ آج وہ 3 سال بعد اپنے گھر واپس جا رہی تھی۔ وہ زمخام کے بارے میں پریشان بھی تھی، لیکن واپس جا کر اسے منانے کا سوچ کر وہ تھوڑا پرسکون ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے گھر کی بیل بجائی، مہرما کو گیٹ کھلا ہوا ملا۔ اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے قدم اندر رکھا۔ اندر کا منظر دل دہلانے والا تھا۔ ہر طرف خون کی بدبو پھیلی ہوئی تھی اور سامنے ہی 4 وجود خون میں لت پت پڑے تھے۔ پھر وہ تھی اور اس کے دل دہلانے والی چیخیں۔ وہ بھاگتی ان کے قریب گئی۔ کتنی خوش تھی آج اپنے گھر والوں سے ملنے کی، مگر اسے تو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ سامنے احد صاحب، آرزو بیگم کے ساتھ شاہد کام والی اور سیکورٹی گارڈز کے زخمی وجود پڑے تھے۔ وہ بیگ پھینک کر احد صاحب کے پاس گئے جن کے گولی سینے میں ماری گئی تھی اور وہاں سے بھی ابھی بھی خون نکل رہا تھا۔ اس نے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ کر آرزو بیگم کی طرف دیکھا جو کھلی آنکھوں کے ساتھ زخمی پڑی تھی جبکہ ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ وہ احد صاحب کے پاس جا کر بیٹھی اور ان کے چہروں کا ہاتھوں کو پیالے میں بھر کر انہیں پکارنے لگی تو کبھی ان کے ساتھ پڑی آرزو بیگم کو اسے نہیں معلوم وہ کتنی دیر ان کے درمیان بیٹھ کر انہیں پکارتی اور روتی رہی۔ پھر خود کو سنبھالتے ہوئے وہ اٹھی اور لینڈ لائن سے اس نے پولیس کو کال کر دی۔ انہیں ساری تفصیل بتا کر اس نے قریب پڑی ڈائری سے احد صاحب کے مینیجر کا نمبر ڈھونڈ کر انہیں بھی کال کر دی۔ 1 گھنٹے بعد سب زوریز ولا پہنچ گئے تھے۔ وہ خاموشی سے زمین پر بیٹھی ان کو تک رہی تھی جب پولیس ولا میں داخل ہوئی اور ساتھ ہی ایمبولینس بھی۔ انہوں نے چاروں لاشوں کو اٹھا کر ایمبولینس میں ڈالا اور مہرما سے ساری تفصیل سننے کے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے، جبکہ احد صاحب کا مینیجر مہرما کو 1 دن کے لیے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جانے لگا تو اس نے سپاٹ انداز میں منع کر کے انہیں واپس بھیج دیا اور خود سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ آنسو اس کی آنکھوں سے اب بھی روانی سے بہہ رہے تھے۔ وہ مردہ قدموں سے اپنے کمرے میں گئی تو کمرے کو ویسے ہی صاف ستھرا دیکھا۔ اسے مزید رونا آیا۔ وہ خود پر لگے خون کو دیکھ کر فوراً واش روم میں گئی اور شاور چلا کر کپڑوں سمیت ہی اس کے نیچے بیٹھ گئی۔ روم، اٹلی۔
وہ گاڑی سنسان ایک جگہ کھڑی کیے اسے ٹیک لگائے کھڑا سگریٹ پی رہا تھا، جبکہ اس کے ارد گرد زمین پر گرے سگریٹ کے ٹکڑے اس کی لاتعداد سگریٹ پینے کا بتا رہے تھے۔ وہ آنکھیں موندے سگریٹ سلگاتا ہوا مہرما کو ہی سوچ رہا تھا جب اچانک اس کی جیب میں موجود موبائل بجا۔ اس نے پہلے تو اگنور کرنے کا سوچا، پھر ضروری کال نہ ہو اس وجہ سے فون جیب سے نکال کر دیکھا تو کالر کا نام دیکھا، فوراً فون اٹھایا۔ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا جسے سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں 15 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ وہ فون بند کرتا ہوا اسے جیب میں ڈال کر جلدی سے سگریٹ پھینک کر گاڑی میں بیٹھا اور اپنی منزل کی جانب چل دیا۔ وہ کتنے سالوں سے اس چیز کا انتظار کر رہا تھا جو آج ممکن ہوا تھا۔ وہ اپنی گاڑی سے نکلا اور مینشن میں داخل ہو کر شیرزیا کے کمرے میں داخل ہوا اور ایک الماری کے قریب جا کر اس کو کھولا اور اس میں موجود ایک بٹن دبایا اور کوڈ لکھا جس سے الماری کی دروازے کی طرح کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو ایک کمرہ تھا جہاں شیرزیا اور رمیش پہلے ہی کھڑے مسکراتے ہوئے بیڈ پر پڑے وجود سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھا اور اپنی موم کو جاگتا پا کر خوشی سے جلدی سے ان کے پاس گیا تو شیرزیا پیچھے ہٹ گیا۔ وہ جا کر ان کے گلے لگ گیا جو بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا مام، وہ دھیمی آواز میں ان سے بولا اور پیچھے ہو کر بیٹھا تو علیزے نے اس کا سر چوما اور پیار سے بولی، میں نے بھی تمہیں بہت یاد کیا خام۔ وہ ان کا شفقت بھرا لمس محسوس کر کے آسودگی سے مسکراتا ہوا بولا، مجھے لگتا تھا میں نے آپ کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ میری ایک غلطی کی وجہ سے آپ 3 سال کوما میں رہیں۔ یہ 3 سال بہت مشکل سے گزرے ہیں۔ میں نے جب آپ کو اس بیڈ پر لیٹا دیکھا تھا بس ایک ہی دعا میرے دل سے نکلتی تھی کہ آپ کو جلدی ہوش آ جائے۔ زمخام بول کر 3 سال پہلے کے بارے میں سوچنے لگا۔ 3 سال پہلے وہ ان کے سر اور پیٹ سے خون نکلتا دیکھ کر رمیش سے سب کو ان کے مرنے کی خبر پھیلانے کا بول کر وہ جلدی سے رمیش کی مدد سے علیزے کو انہی کے کمرے میں موجود ایک کمرے میں الماری کھول کر لایا تھا۔ یہ کمرہ ایک ہاسپٹل کے کمرے کی طرح بنایا گیا تھا جس کا ایک دروازہ بیسمنٹ میں موجود زمخام کے کمرے کی الماری میں کھلتا تھا۔ چونکہ حملے کے وقت ان کا فیملی ڈاکٹر مینشن کے بیسمنٹ میں ہی موجود تھا تو رمیش فوری دوسرے دروازے سے نکل کر اسے اس کمرے میں لایا تھا جہاں بیڈ پر علیزے دھیمی سانسوں کے ساتھ پڑی تھی۔ زمخام نے علیزے کا خون روکنے کے لیے اس کے زخم کو دبایا ہوا تھا۔ ڈاکٹر ایلکس نے فوراً کمرے میں آتے ہی زمخام اور رمیش کی مدد سے ان کو علیزے کا علاج کرنا شروع کیا۔ خون زیادہ ضائع ہونے کی وجہ سے علیزے کو خون کی ضرورت تھی جو زمخام نے فوراً اپنا خون دے کر پوری کر دی تھی کیونکہ اس کا اور علیزے کا ایک ہی بلڈ گروپ تھا۔ ڈاکٹر نے جب علیزے کے سر اور پیٹ کے زخم کی پٹی کر دی تو اگلے 24 گھنٹوں میں علیزے کے ہوش میں آنے کی خبر دی اور بتایا کہ اگر وہ اگلے 24 گھنٹے میں ہوش میں نہ آ سکی تو وہ کوما میں بھی جا سکتی ہیں کیونکہ ان کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی۔ زمخام نے ڈاکٹر ایلکس کو کسی کو بھی بتانے سے منع کرتے ہوئے ان سے ایک بھروسے مند نرس کا انتظام کروانے کا کہا جو علیزے کا خیال رکھ سکے۔ علیزے کو ہوش نہ آ سکا اور وہ کوما میں چلی گئی تو انہوں نے لوگوں کو یقین دلانے کے لیے ایک نقلی تدفین کا انتظام کیا۔ ان کا پلان کامیاب گزرا اور سب کو لگا علیزہ مر چکی ہے مگر وہ زندہ ہی تھی۔ ان کا خیال رکھنے کے لیے ایک نرس رکھی گئی تھی جو یہاں پر ہی رہتی تھی اور اسے سب کچھ یہاں پر ہی دیا جاتا تھا۔ حال زمخام تمہاری غلطی نہیں ہے، مجھے بتا کر تمہیں ملنا چاہیے تھا، میری بھی غلطی ہے۔ اور اس کے چہرے پر یہاں سے ہاتھ رکھ کر بولی، زمخام تمہاری غلطی نہیں ہے، مجھے بتا کر تمہیں ملنے آنا چاہیے تھا، میری بھی غلطی ہے۔ وہ اس کے چہرے پر پیار سے ہاتھ رکھ کر بولی، چلو بس کرو زمخام، علیزے کو تھوڑی دیر آرام کرنے دو۔ ڈاکٹر ایلکس نے علیزے کو چیک کر لیا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، اب تم تھک چکے ہوگے، جا کر آرام کرو، صبح ملنا آنا، فی الحال مجھے علیزے کے ساتھ وقت گزارنے دو۔ لیکن ڈیڈ میں تو آج موم کے ساتھ سونے کا ہی سوچ رہا ہوں، وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ بالکل نہیں رمیش، فوراً زمخام کو پکڑو اور اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤ، صبح بات کریں گے موم، ورنہ ڈیڈ نے مجھے اس روم سے نہ جانے پر شوٹ ہی کر دینا ہے۔ زمخام ان کی بات سن کر مسکراتا ہوا بول کر اٹھا اور علیزے کے سر کو چوم کر رمیش کے ساتھ کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو اس کی سوچیں پھر مہرما کی طرف گئیں۔ وہ سر جھٹک کر فریش ہونے چلا گیا اور آ کر بیڈ پر لیٹ گیا مگر اسے بیڈ پر اکیلا سونا عجیب لگا۔ پہلے وہ ویسے ہی کروٹ بدلتا رہا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی، پھر آخرکار اس پر نیند مہربان ہو ہی گئی مگر پھر بھی وہ نیند میں پرسکون نہ تھا۔